खुदा कलाम में से आज हम जो सीखने को है वो है मोती और सूर। क्या? मोती और सूअर, जिसको सूअर कहते हैं, क्या उसको कहते हैं इंग्लिश में? एग। और ये नापाक जानवर है, इसके बारे में सीखेंगे। मोती की क्या अहमियत है और सूअर जो है उसका किरदार क्या है, आज सीखेंगे। खुदा कलाम में से मेरे साथ निकालेगा मुक़द्दस मत्ती रसूल की इंजील, उसका 7 बाब और उसकी 6 आयत। मुक़द्दस मत्ती रसूल की इंजील, उसका 7 बाब और उसकी 6 आयत, जिसे निकाल लिया कि आमीन। कलाम खुदा में कुछ इस तरह मरकूम है, लिखा गया, पाक चीज कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूरों के आगे ना डालो, ऐसा न हो कि वो उनको पांव तले रौंदे और पलट कर तुमको फाड़े। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जान पड़े। खुदा उनकी बरकत सबके आमीन। सब लोग बैठ जाएं, तशरीफ रखें। कलाम खुदा में से जो आज हमने सीखा है, जो आज हमने सुना है, जो आज खुदा का कलाम हम तक पहुंचा है, वो है पाक चीजें कुत्तों को ना दो। यानी कि इसमें हमें ये बात मिलती है कि हमने जो खुदा का कलाम है वो भी उन लोगों तक पहुंचाना है जो कलाम को सुनते हैं। ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। और अगर हमारे अंदर ईमान है तो फिर हम कलाम को सुनते भी हैं और कलाम को अपने दिल में भी रखते हैं। इसलिए इस बात पर गौर करना चाहिए। और कलाम में ये बात बड़ी क्लियर लिखी है, बहुत वाज़ेह लिख दी गई है कि पाक चीजें कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूरों के आगे ना डालो। आप अगर किसी को अच्छी बात सिखाते हैं, नसीहत करते हैं, तो अगर वो आपकी नसीहत को, आपकी बात को एक्सेप्ट नहीं करते तो आप उसको बार बार रिपीट ना करें, आप उनको गाइड ना करें, आप उनको ना कहें, क्योंकि आपकी बात की कोई वैल्यू उसके सामने नहीं है। इसलिए आप अपनी बात को जो है वो ध्यान से करें और खुदा के नाम को चला दें। फाड़ने का मतलब है यूनानी लफ्ज, ये यूनानी लफ्ज है और इसका मतलब है टुकड़े टुकड़े कर देना। और मत्ती की इंजील में ये बात लिखी गई, 9 बाब पढ़े, उसकी 16 और 17 आयत में लिखा है, कोरे कपड़े का पैबंद पुरानी पोशाक में कोई नहीं लगाता, क्योंकि अगर कोरे कपड़े को पैबंद लगाते हैं, पैबंद का मतलब क्या होता है, जिन्हों कलम कहते हैं, तुसी कपड़े में लगाना, और वो क्या करती है, कपड़ों में से कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं, कपड़े को खराब कर देती हैं और कपड़े उससे फट जाते हैं अगर आप कपड़ों को ये चीजें लगाते हैं। इसलिए कोरे कपड़े को पैबंद नहीं लगाते, क्योंकि वो कपड़ों में से कुछ ना कुछ खींच लेती हैं और वो फट जाते हैं। और कलाम में लिखा गया, नई मैं जो है वो पुरानी मशकों में नहीं डाली जाती। जब नई मैं पुरानी मशकों में डालते हैं तो वो क्या करते हैं, पुरानी जो मशकें होती हैं वो फट जाती है, क्योंकि नई मैं जो होती है उसकी तासीर जो है वो ज्यादा पावरफुल होती है। इसीलिए जो इंसान है, ये इंसान के बारे में बताया गया है कि इंसान की लाइफ क्या है। जब पुरानी लाइफ हमारी होती है तो वो गलीज, गंदी, नापाक होती है, और जब हम अपनी जिंदगी को नया बनाते हैं तो फिर उसमें जब यीशु का लहू लग जाता है, जब यीशु का ब्लड आ जाता है, तो फिर हमारी जिंदगी वही जो है वो पाक और साफ हो जाती है और हम हर तरह की बुराई से बच जाते हैं।
اسی لیے یہ بات بتائی گئی کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے. اور خدا کا کلام جو ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ آپ نے اپنی جو خدا کا کلام ہے جو لوگوں تک پہنچانا ہے وہ صحیح لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ لوگ جب خدا کا کلام سنیں تو اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کو بار بار کہتے جائیں اور لوگ آپ کی بات کو نہ سنیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی جو سور ہیں وہ پھاڑ ڈالیں گے آپ کو، وہ کاٹ ڈالیں گے آپ کو، وہ آپ کی بات کو ریجیکٹ کریں گے، اور وہی لوگ کیا کریں گے؟ آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے، کیونکہ آپ ان کو ایڈوائز اچھی دے رہے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو یہ باتیں پسند نہیں آتی. ہاللیلویہ. اس لیے کلام میں لکھا گیا پاک چیزیں جو ہے وہ کتوں کے آگے نہ ڈالیں. یہ کتے ہمیں ہی کہا گیا ہے، ہم انسان ہیں، یہ بات ہمارے لیے ہے، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے. اور کہا گیا کہ جو ہے سور کے آگے جو ہے وہ پاک موتی نہ ڈالو. پیدائش 2 باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے اور اس زمین کا سونا چوکھا ہے اور وہاں موتی اور سنگے سلیمانی ہیں. جو علاقہ تھا جس جگہ پہ آدم کو رکھا گیا وہ ایریا بہت خوبصورت ہے، اور سونا چاندی ہر چیز جو تھی وہ بہت مقدار میں تھی. متی کی انجیل اس کا 13 باب اور اس کی 46 آیت پڑھیں تو اس میں لکھا ہے جب اسے ایک بیش قیمتی موتی ملا تو اس نے جا کر جو کچھ اس کا تھا بیچ ڈالا اور اسے مول لے لیا. یہ کس کے بارے میں ہے؟ یہ کلام کے بارے میں ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آج بھی کلام مقدس کے لیے ترستے ہیں، جو آج بھی خدا کے کلام کے لیے جو ہے وہ ایفرٹ کرتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمیں مل جائے. اور اس وقت کی بات ہے کہ تو اس کے پاس ایک قیمتی موتی تھا اور اس نے اس کو بیچا، اور اس نے بیچ کر کیا کیا؟ اس کو خرید لیا. کس کو؟ خدا کے کلام کو. جب آپ خدا کے کلام کی تڑپ رکھیں گے، جب آپ کے اندر خدا کے کلام کی تڑپ ہوگی، تو پھر آپ دنیا کے کام چھوڑ دیں گے. پھر آپ دنیا کے کاموں کو چھوڑ دیں گے، دنیا کے کاموں کا اہمیت نہیں دیں گے. شادی بیاہ ہر چیز یہ سسٹمیٹیکلی ہے، یہ دنیا میں چلتے ہی رہنا ہے. لیکن ہم جب خدا کے کلام کو پریورٹی دیں گے، جب خدا کے کلام کی طرف توجہ کریں گے، تو پھر برکت پائیں گے. ہاللیلویہ. کیونکہ خدا کا کلام سب سے افضل ہے، خدا کا کلام سب سے اہم ہے. اور اگر ہم کلام کو ریجیکٹ کر دیں گے، اگر ہم کلام کی طرف نہیں آئیں گے، اگر ہم چرچ نہیں آئیں گے، اگر ہم خدا کی بات کو نہیں سنیں گے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے کاموں کو پریورٹی دی ہے، ہم نے خدا کو پریورٹی نہیں دی. اور پھر کیا ہوگا؟ خدا بھی ہمیں چھوڑ دے گا، خدا بھی ہمیں چھوڑ دے گا. کیونکہ خدا جو ہے، حالانکہ یہ تو بات بڑی واضح لکھی کہ خدا کسی گنہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا، لیکن کلام میں یہ بھی بات ہے کہ اگر راست بات جو ہے وہ 7 کے بجائے 70 بار گرے گا تو میں اسے اٹھا کھڑا کروں گا. لیکن اگر آپ کے اندر راست بازی ہوگی، آپ راست باز ہوں گے، آپ کے اندر خدا کی فیور ہوگی، آپ خدا سے ڈرنے والے ہوں گے، تو پھر خدا آپ کو 7 کے بجائے 70 بار کھڑا کرے گا. اور اگر آپ کے اندر خدا کی فیور نہیں ہے، اگر آپ خدا کا آپ کا ڈر آپ کے اندر نہیں ہے، تو پھر خدا آپ کو کھڑا نہیں کرے گا. آپ گر جائیں گے اور پھر گرے ہی رہیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو سرفراز کرے، آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو جو ہے وہ بڑھائے، تو پھر آپ کا کام ہے کہ سب سے پہلے فرسٹ پریورٹی پہ خدا ہونا چاہیے، خدا کا کلام ہونا چاہیے، خدا کے لوگ ہونے چاہیے. جب خدا کے لوگ ہوں گے، جب خدا آپ کے ساتھ ہوگا، تو پھر آپ برکت پائیں گے. ہاللیلویہ. مکاشفہ کی کتاب پڑھیں، اس کا 18 باب اور اس کی 12ویں آیت. اس میں لکھا ہے وہ مال یہ ہے، سونا چاندی جوہر موتی مہین کتانی اور لکڑیاں اور ہاتھی دانت کی طرح طرح کی چیزیں اور نہایت بیش قیمتی لکڑی
اور پیتل اور لوہے اور سنگ مرمر کی طرح چیزیں. خدا یہ ساری چیزیں آپ کو دینا چاہتا ہے. ہلیلویا. خدا یہ آپ کو دینا چاہتا ہے، لیکن ہم اس بات کو دینا نہیں چاہتے. خدا آپ کے لیے اتنا کچھ رکھتا ہے. ہاتھی کے دانتوں کی ویلیو، اس کے بنائی ہوئی چیزیں کتنی مہنگی ہیں، اس کی ویلیو انہیں لوگوں کو پتہ ہے جو خریدتے ہیں. اور سونا چاندی آج کے دور میں کتنا مہنگا ہے، اس بات کی بھی ویلیو وہی لوگ جانتے ہیں جو خریدنا چاہتے ہیں. جب شادی کرتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کی ویلیو کیا ہے. اور اگر ہم پتھر یا ماربل سنگ مرمر لگواتے ہیں گھروں میں یا اپنے گھر میں کچھ لے کے آتے ہیں تو اس کی بھی ویلیو آپ کو پھر پتہ چلتا ہے. اس لیے خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے خدا کے کلام کی طرف توجہ کرنی ہے، اور خدا آپ کو یہ چیزیں دینا چاہتا ہے. خدا آپ کے لیے پلان رکھتا ہے. خدا آپ کے لیے بہت سارے فیوچر پلان رکھتا ہے، لیکن ہم اس وقت ریسیو کرتے ہیں جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں. وہ تیرے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ میرے بچوں کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی، اس کی راست بازی، تو یہ ساری چیزیں تجھ کو، کتنی چیزیں لکھی ہیں اس میں، اور ساری ویلیویبل، اور ساری کی ساری مہنگی ترین، یہ ساری چیزیں خدا کو دینا چاہتا ہے. اس کی ویلیو جب آپ خدا کے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ خدا کتنی ویلیو رکھتا ہے. خدا آپ کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہے. اب آپ کی کتاب پڑھیں، اس کا 11 باب اور اس کی 7ویں آیت. اس میں لکھا ہے، اور سور کو کیونکہ اس کے پاؤں الگ اور چیرے ہوتے ہیں پر وہ جگاری نہیں کرتا، وہ بھی تمہارے لیے ناپاک ہے. سور جو ہے اس کے پاؤں چیرے ہوتے ہیں. کلام میں لکھا گیا کہ تم نے کون کون سے جانور کھانے ہیں جس کے پاؤں چیرے اور وہ جگالی کرتا ہو. سور اس لیے ناپاک ہے، اس لیے کھانے سے خدا نے منع کیا. اس کے پاؤں تو چیرے ہوئے لیکن وہ جگالی نہیں کرتا، اس لیے خدا نے اس کو منع کیا کہ اس کو آپ لوگوں نے نہیں کھانا. اور اسی لیے کلام مقدس میں آباد کی کتاب پڑھیں تو اس کی 9ویں باب سے آپ شروع کر دیں اور اس کے بعد آگے پڑھتے جائیں تو اس میں ہر جانور کا لکھا ہوا ہے کہ آپ نے کون سا جانور کھانا اور کون سا نہیں کھانا، کون سا پرندہ آپ نے کھانا ہے، کس پرندے کا گوشت کھانا ہے، کس مچھلی کا گوشت کھانا ہے. ہر چیز کا لکھا ہوا ہے آپ نے کیا کیا کھا سکتے ہیں اور کون سی چیزیں آپ نہیں کھا سکتے، کون سا جانور آپ نہیں کھا سکتے، کون سی مچھلی آپ نہیں کھا سکتے. وہ سارا کچھ اس میں لکھا ہوا ہے. اور ہمیں خدا کے کلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے. جب آپ خدا کا کلام پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. ہلیلویا. ہم خدا کے کلام کو نہیں پڑھتے، اور بہت ساری لوگ جو ہیں وہ مچھلیاں بھی کھاتے رہتے ہیں، عجیب سی کھاتے ہیں. خدا کے کلام میں مچھلی کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ کون سی مچھلی آپ کھا سکتے ہو. مچھلی بھی جو ہے اب سیزن ہے، سردی ہے، لوگ کھاتے ہیں. جس مچھلی کے پر ہوں اور اس کے چھلکے جو ہیں وہ اترتے ہوں وہ مچھلی آپ کھا سکتے ہیں. ادروائز دوسری مچھلی آپ کھاتے ہیں تو وہ ناپاک ہے، وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے. اور جب آپ ان جانوروں کی طرف بھی توجہ کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کون سی چیزیں کھا سکتے ہیں اور کون سی نہیں کھا سکتے. کلام میں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پاک چیزیں جو ہے وہ کتوں کو نہ دو، کتوں کے آگے نہ ڈالو، اور اپنے موتی سوروں کے آگے نہ ڈالو. ہم نے ان باتوں پہ غور کرنا ہے. ہم ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتے. ہم جو کام کرتے ہیں وہ بس کہتے ہیں ہمارے لیے بیسٹ ہے. ہم جو کام بھی کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جو ہم کام کر رہے ہیں وہ سب سے اچھا ہے اور جو دوسرے لوگ کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. ہلیلویا. بات کی سمجھ آ رہی؟ ہم نے اپنی لائف کی طرف توجہ کرنا ہے، ہم نے اپنی زندگی کی طرف توجہ کرنی ہے.
امثال کی کتاب پڑھیں، اس کا 11 باب اور اس کی 22ویں آیت پڑھیں، اس میں ایک بہت خوبصورت بات لکھی ہے، بے تمیز عورت میں خوبصورتی گویا سور کی ناک میں سونے کی نت ہے۔ جو بے تمیز عورت ہوتی ہے نا، بدتمیز عورت جو بدتمیزی کرتی ہے، بات بات پہ لڑائی جھگڑے خرابیاں، گھروں میں پرابلم، تو اس کے بارے میں خدا کے کلام میں یہ بات لکھی گئی کہ بے تمیز عورت خوبصورت ہوتی ہے، لیکن وہ ایسے ہے جیسے اس کے ناک میں سونے کی نت ہے۔ وہ عورت جو ہے وہ اپنی خوبصورتی پہ بس گھمنڈ کرتی رہتی ہے، میں خوبصورت ہوں، اس لیے عقل بے شک اس کے اندر کچھ نہ ہو، زیرو ہو، کوئی کام اس کو آتا نہ ہو، اور وہ صرف اپنی خوبصورتی پہ گھمنڈ کرتی ہے اور خاندان کو خراب کرتی ہے۔ کلام یہ بات بتاتا ہے، بے تمیز عورت میں خوبصورتی گویا سونے کی نت ہے، سور کے ناک میں سونے کی نت ہے، یعنی کہ اس کو سور سے جو ہے تشبیہ دی گئی ہے، اس عورت کو سور کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ دیکھیں کیسی بات ہے، تو ہمیں اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم خدا کی بات کو نہیں سنتے، اگر ہم اپنے بزرگوں کی بات نہیں سنتے، اگر ہم اپنے بڑوں کی بات نہیں سنتے، تو اس کا مطلب ہے ہماری کیا ویلیو ہے؟ سور کے برابر۔ ہماری کیا ویلیو ہے؟ ہم سور ہیں، اور سور جو ہے وہ ناپاک ہے، اس لیے سور کو گھر میں بھی لوگ نہیں رکھتے۔ جو خدا کے لوگ ہیں، جو خدا پرست لوگ ہیں، جو عبادت کرنے والے لوگ ہیں، وہ سور کا تو نام بھی نہیں دیتے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے یعنی کہ اس کا مطلب ہے اس عورت کو کیسی تشبیہ دی گئی ہے؟ سور کی۔ تو اس لیے ہمیں اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا پطرس اس کا 2 باب اور اس کی 22 آیت پڑھیں، تو اس میں لکھا ہے، ان پر یہ مثل صادق آتی ہے، کتا اپنی قے کی طرف رجوع کرتا ہے اور نہلائی ہوئی سورنی دلدل میں لوٹنے کی طرف۔ کلام میں یہ بات بتائی گی، پطرس رسول یہ بات لکھتا ہے، کہتا ہے ان پر یہ مثل ہے، ان پر یہ مثال جو ہے وہ آتی ہے کہ یہ نہائی ہوئی سورنی ہے، یعنی کہ اس نے بپتسمہ بھی لیا ہوا ہے، عبادت بھی کرتی ہے، دعا بھی کرتی ہے، چرچ بھی جاتی ہے، لیکن کیا ہے اس میں؟ خرابی ہے۔ خرابی کیا ہے؟ یہ نافرمان ہے، یہ تابعدار نہیں ہے، یہ اپنے خاندان کی وفادار نہیں ہے، اور یہ اس کی کیا خوبی ہے اس کے اندر؟ یہ وہ خوبی ہے جیسے کتا اپنی قے کی طرف لوٹتا ہے، وامٹ کتا کرتا ہے اور دوبارہ اس کو کھاتا ہے۔ یہ اس عورت کو تشبیہ دی گئی ہے کہ اس عورت کی ایسی بات ہے کہ وہ کتے سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے کہ کتا جب قے کرتا ہے تو اپنی قے کی طرف دوبارہ لوٹتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ بتایا گیا کہ یہ نہائی سورنی ہے اور دلدل میں جا کر پھر لوٹتی ہے۔ یہ اس عورت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ نہائی سورنی کے برابر ہے، یہ بپتسمہ بھی لے لیا اور دعائیں روزے بھی رکھنے شروع کر دیے، لیکن اپنے اندر سے تبدیلی نہیں لے کر آئی، اپنے اندر سے تبدیل اپنے آپ کو نہیں کیا۔ وہ صرف کیا ہے؟ نہائی سورنی ہے، اور وہ دلدل میں جا کر پھر لیٹنا شروع کر دیتی ہے، اور وہ اپنی لائف کو پھر دوبارہ پرانی لائف کی طرف لے کے جاتی ہے۔ جب آپ بیپٹائز ہو جاتے ہیں، جب آپ بپتسمہ لے لیتے ہیں، تو پھر آپ کا جو کام ہے اپنی لائف کو چینج کرنا ہے، اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، اور اگر ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے تو ہم پہ یہ مثل جو ہے وہ واجب ہے، یہ مثل ہم پہ آتی ہے، اور اگر ہم ایسا کام کرتے ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو خود سے جانچ سکتے ہیں کہ کیا ہم ایسا کام کر رہے ہیں۔ یہ مردوں کے لیے بھی بات ہے اور عورت کے لیے بھی بات ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف عورت کے لیے، اور مرد بھی ایسے کام کرتے ہیں، مرد بھی بپتسمہ لے لیتے ہیں، وعدے کرتے ہیں پادری صاحب چرچ آؤں گے،
ہر سنڈے آوا کریں گے لیکن آتے نہیں، وعدے کرتے ہیں ہم روزے بھی رکھیں گے، چرچ کے ہر ایک کام میں بھی جو ہے وہ ہاتھ بٹائیں گے، لیکن کرتے نہیں ہیں۔ اور کلام کسی کی طرفداری نہیں کرتا، کلام جو ہے وہ کسی کی طرفداری نہیں کرتا۔ آپ اگر خدا کے ساتھ وفادار ہیں تو خدا آپ کو بلیس کرتا ہے۔ کلام میں یہ بات لکھی گئی، پاک چیزیں کتوں کو نہ دو، اپنے منہ کی سوروں کے آگے نہ ڈالو۔ یہ خادموں کو کہا گیا ہے، یہ خادموں کے لیے اسپیشل بات ہے کہ پاک چیزیں جو ہیں، خدا کا کلام پاک ہے، اور بار بار کسی کو نہ کہیں، نہ جتائیں کہ آپ ایسا کام کرتے ہیں، آپ ایسا کام کرتے ہیں، آپ کیوں نہیں اپنے آپ کو تبدیل کرتے۔ تو جب آپ بار بار کہیں گے تو پھر کیا ہوتا ہے، موتی سوروں کے آگے نہ ڈالو، ایسا نہ ہو کہ وہ ان کو پاؤں تلے روندیں اور پلٹ کر تم کو پھاڑ ڈالیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ پاؤں تلے ان چیزوں کو، آپ کی باتوں کو رد کر دیں، ریجیکٹ کر دیں، اور کیا کریں گے، وہ تمہیں ہی پھاڑ ڈالیں گے۔ پادریوں کے خلاف اکثر لوگ، پادری کے خلاف کوئی گل ہوئے نا تو لوگ بڑی وضاحت چڑھا کے دسن گے، وہ دیکھا جب پادری وہ فلاں بیاہ دے وچ ڈانس کرن ڈیا سی، دیکھا جب پادری وہ چوکا سے کھڑا ہو کے انج کرن ڈیا سی۔ لوگ پادری کی چھوٹی سی بات کو پکڑیں گے اور بڑھا چڑھا کے اس قدر بتا دیں گے کہ اس کی، یعنی کہ پادری صاحب بے شک اس کی لائف بڑی اسپرچل ہو، بہت وہ روحانی ہو، روزے رکھتا ہو، دعا کرتا ہو، لوگوں کے لیے پیٹ رکھتا ہو، لیکن اس کی لائف کیا کریں گے، لوگ برباد کر دیں گے، اس کو ڈسٹرب کر دیں گے، لوگ اس کے گھرانے کو، اس کے بچوں کو، اس کے خاندان کو جو ہے وہ خراب کر دیں گے، اور ایسی ایسی باتیں کہہ دیں گے کہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا وہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے۔ حالانکہ آپ بے شک آپ لوگ بہت اسپرچل ہیں، بہت روحانی ہیں، لیکن آپ نے بڑے ہی اپنے آپ کو دھیان سے لے کر چلنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ کیا کرے، پاؤں تلے رو دے اور تمہیں پھاڑ ڈالے، تمہارے خلاف باتیں بنانا شروع کر۔ اپنے آپ کو بہت محفوظ رکھنا ہے۔ آپ کے منہ سے ایک غلط لفظ نکلا، سمجھے کہ لوگوں نے آپ اس لفظ کو برباد کر دیا اور آپ کو بھی برباد کر دیا۔ ہم نے اس بات پہ دھیان کرنا ہے، غور کرنا ہے، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں نصیحت کرتا ہے، تربیت کرتا ہے۔ خدا کا کلام ہی ہماری جو ہے راہوں کو ہموار کرتا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں تربیت دیتا ہے، اور کلام میں میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کی اس راہ پر تربیت کریں جس پر انہوں نے چلنا ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے بلکہ یہ کلام کی بات ہے، اور کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے لوگوں کی تربیت کریں، اپنے گھرانے کی تربیت کریں۔ جب آپ اپنے گھرانے کی، اپنے لوگوں کی تربیت کریں گے تو پھر آپ برکت پائیں گے۔ میں روح میں نچاں گا، داؤد نبی جو ہے آپ کو پتہ ہے وہ ڈانس کرتا تھا، وہ حالانکہ اسپرچل ڈانس تھا اس کا، لیکن اس کی بیوی نے کیا کہا، تو کس طرح کا ڈانس کرتا ہے، تو لوگ تجھے دیکھ رہے ہیں، تو بادشاہ کا ڈانس کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں اپنے خدا کے لیے ڈانس کرتا ہوں، ناچ رہا ہوں، لیکن کیا ہوا، اس کے اوپر ایلیگیشن لگ گئی، اس کے اوپر جو ہے وہ بات غلط لگ گئی، اور اس کو بھی جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اس لیے بے شک ہم روح میں بھی ڈانس کرتے ہیں، لیکن لوگ اس کو بھی الٹ کرتے ہیں۔ آپ روح میں بھی ڈانس کر لیں، آپ چرچ کے اندر آتے ہیں ڈانس کرتے ہیں، یعنی کہ گیتوں پہ بھی آپ ڈانس کرتے ہیں، تو لوگ کیا کہیں گے، پادری ہو کے گیتوں سے ڈانس کر رہے ہیں، یہ کس طرح کے لوگ ہیں، یہ گیتوں پہ بھی ڈانس کر رہے ہیں۔ لوگ آپ کو کسی سائڈ سے بھی نہیں چھوڑتے۔ داؤد نے بے شک وہ اسپرچل تھا، روحانی تھا، اس نے ڈانس بے شک روحانی طور پہ کیا۔ وہ اس بات سے خوش تھا کہ جو عہد کا صندوق ہے اس کے گھر میں آیا ہے، وہ ڈانس اس لیے کر رہا تھا، لیکن لوگوں نے، اس کی بیوی نے سب سے پہلے اس پہ ایلیگیشن لگائی، اس کے بعد باقی لوگوں نے۔ تو دیکھیں کہ لوگ آپ کو کس ویو سے دیکھتے ہیں، آپ نے اس بات پہ غور کرنا ہے۔
میں ڈانس کی بات نہیں کر رہا، اسی کہتے رہتے ہیں لیکن لوگوں نے بڑا ہٹ جانا ہے، لوگوں سے رک جاتے ہیں، لیکن کہنا ہمارا کام ہے کیونکہ ہم خادم ہیں، ہمارا کام کہنا ہے اور لوگ رکتے نہیں ہیں۔ چرچ سے پیسے دینے پہ آ جانا ہدیہ تو لوگوں نے بڑا مرے نوٹ کھڑنا ہے چرچ دینی، تو بیاواں دے نویں نوٹ ہی اڑ دینے، بیاواں دے نویں نوٹ ہی بارش ہو رہی ہوتی ہے، لیکن چرچ میں نہیں دیں گے لوگ، چرچ میں لوگ پیسے نہیں دیں گے اور شادیوں پہ ایسی فضول میں اڑا دیں گے، اس میں کیا ہے کہ آپ کی ویلیو نظر آتی ہے، بڑا پیسہ لوگوں نے سکیا، بڑی بہت بڑی بات ہے، واہ واہ کیا بات ہے۔ لیکن چرچ میں پادری صاحب رولا پندرن بھی اے چیز چاہیے تھی، یہ چرچ کی ضرورت ہے، اس کے لیے پیسے نہیں نکلیں گے، اور اس طرح اڑانے کے لیے، اس طرح فضول خرچ کرنے کے لیے آپ کے پاس بہت پیسہ ہے، خدا کے گھر کے لیے پیسہ نہیں نکلتا۔ پادری صاحب کہتے ہیں دہائی کی دو، وہ دہائی کی نہیں نکلتی، کمائی کا 10% نہیں نکلتا، باقی اس طرح سکھنے لیے پیسے بہت ہیں ساڑھے 10% آپ کا نہیں نکلتا۔ کیوں نہیں نکلتا؟ کیا خدا کی بات آپ نہیں سنتے؟ کیا خدا کی بات آپ کے لیے نہیں ہے؟ کیا خدا کا کلام آپ کے لیے نہیں ہے؟ کیا خدا کا کلام آپ کو نہیں بتاتا؟ کیا آپ اس بات پہ غور کریں؟ آپ خدا کا حصہ خدا کو دیں، لیکن یہ باتیں ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ اسی 500,000 دے کے بڑے خوش ہو جاتے ہیں، ہاں 40,000 ہو گئے، 50,000 ہو گئے، دسی دینا 500,000 ہی ہے۔ کیا ہم 10%، کیا ہم پوری کی پوری دہی کی خدا کے گھر میں لے کے آتے ہیں؟ کیا پورا ذخیرہ خانہ میں اپنا ہدیہ دیتے ہیں؟ نو، کوئی نہیں دیتا۔ تو دیں گے تو پھر برکت ہے۔ میں آپ کو ایسی ایسی فیملی بتا سکتا ہوں، چرچ میں ہی ایسی فیملیز ہیں جو اپنا 10% دیتے ہیں اور دیکھیں وہ بلیس ہیں، وہ بابرکت ہیں، وہ خدا کی حضوری سے برکت پا رہے ہیں، وہ یہ سوچ کے دے رہے ہیں کہ ہم خدا کی ہیکل میں دے رہے ہیں، وہ یہ سوچ کے نہیں دیتے کہ پادری صاحب کو دے رہے ہیں۔ اگر آپ یہ سوچ کے دیں گے کہ پادری صاحب کو دے رہے ہیں تو پھر برکت نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سوچ کے دیتے ہیں کہ ہم چرچ کو دے رہے ہیں، ہم خدا کے گھر کو خدا کی ہیکل میں دے رہے ہیں، تو برکت ہے۔ برکت آپ لینا چاہتے ہیں تو پھر خدا کی ہیکل میں دیں اور یہ سوچ کے دیں کہ ہم خدا کو دے رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اس بات پہ غور کریں۔ آج کا ذرا ٹاپک تھوڑا ذرا سخت تھا، لیکن اس بات پہ ضرور غور کریں کہ خدا جو ہے وہ تبھی برکت دیتا ہے جب آپ خدا کے ساتھ پراپر وفادار رہتے ہیں۔ جب آپ خدا کو دیں گے تو پھر برکت ہے، جب آپ خدا کے ساتھ چلیں گے تو پھر برکت ہے۔ پاک چیزیں کتوں کے آگے نہ ڈالیں، یعنی کہ ہمیں تو یہ بات خدا یہ بھی منع کرتا ہے کہ آپ یہ بھی بات ان کو نہ کریں۔ خدا خادموں کو یہ بات کہتا ہے کہ ایسی باتیں بھی آپ نہ بتائیں۔ خدا ہمیں منع کرتا ہے، لیکن کیا ہے کہ ہم بتائیں گے تو پھر لوگوں کو پتہ چلے گا۔ خدا منع کرتا ہے کہ موتی جو ہے، پاک موتی جو ہے سوروں کے آگے نہ ڈالو، ایسا نہ ہو کہ وہ ان کو پاؤں تلے روندے اور تمہیں پھاڑ ڈالے۔ ایسا بعض لوگوں نے نکلنا ہے، کئی لوگ ویڈیو دیکھیں گے، کئی لوگ سنیں گے، تو لوگوں نے کیا کہنا ہے؟ پادری صاحب چندے دی گل کرتے ہیں، پادری صاحب ہدیے پہ بات کرتے ہیں، پادری صاحب نے ہمیشہ انہوں نے اینڈ جڑا ہے وہ ہدیتی آگ ہوتا ہے۔ لیکن ہم آپ کو سچائی کی بات بتاتے ہیں، یہ سچائی ہے اور سچائی بتانا ہمارا کام ہے، سچ بات بتانا ہمارا کام ہے۔ میں یہ نہیں کہتا شادیاں بچوں کی کریں، کلام میں لکھا ہوا ہے کہ شادی بیاہ کرنا عزت کی بات ہے، شادی بیاہ کرنا عزت کی بات ہے، لیکن اس کو ہم نے غور سے دھیان سے شادی کرنا ہے۔ ہم اپنی طرف بھی دیکھتے ہیں اور لوگوں کی طرف بھی دیکھتے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے اور لوگوں کو بھی دیکھنا ہے اور خدا کو بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہم خدا کے کلام کے مطابق چل رہے ہیں۔ ڈانس اسپرچل ہو یا دنیاوی ہو، یہ دونوں غلط ہیں، کیونکہ ڈانس خدا پسند نہیں کرتا، ناچ رنگ خدا پسند نہیں کرتا۔ خدا کے کلام میں فقط بڑا واضح لکھا ہوا ہے، ناچ رنگ جو ہے خدا کو پسند نہیں ہے۔
ہم اسپیشل ارینج کرتے ہیں کہ ناچ رنگ کے لیے ایک دن جو ہے وہ مقرر ہونا چاہیے، ناچ رنگ کے لیے ایک ڈے جو ہے، اور اس کے لیے ہم کھانے کا بھی ہر چیز مینیو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے. لیکن کیا ہے، کیا ہم خدا کے کلام کے مطابق چل رہے ہیں؟ کیا ہماری زندگی کے اندر یہ باتیں ہیں؟ ہم نے اس باتوں پر غور کرنا ہے. آنے والے وقت کے لیے بچیں اور خداوند سے ڈریں اور خداوند کے نام کو چڑھا دیں. گاڈ بلیس یو. خداوند اس نام کو ذکر سے آمین.